अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएँ हमेशा की तरह साथ हैं। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड से पता लग रहा होगा कि मैं वापस घर पहुँच चुका हूँ। लेकिन बड़ा अजीब हुआ है, आधे सर की दर्द ये सुनता था मैं, लेकिन अल्लाह पाक ज़िंदगी से दे कभी हुई नहीं थी। लेकिन आधे सर की जो दर्द है, अब वो इस साइड पे जो है, इस ऊपर से ये वाली जो साइड है, वो अभी तक है। जैसे एक आँख ये वाली आँख में भी दर्द है, सर के इस हिस्से में भी दर्द है और मुसलसल है और सारी रात होती है। मैं सोच रहा था कि मतलब सो जाए तो फिर फ़ील नहीं होती, लेकिन ये मेरे ख़्याल में सोते हुए भी महसूस हो रही थी। तो अभी सुबह उठ के चाय पी है, पैरासिटामोल ली है। देखते हैं आप लोगों के पास कोई नुस्ख़ा है, इसका कोई देसी टोटका है तो वो ज़रूर बताएँ। आधे सर की दर्द का। गुज़ारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, राय का इज़हार करें, लिखें, जो आपको लगता है कम से कम टोटका तो ज़रूर लिखें। ये लोग जो है उसको शुरू करते हैं। बहुत पहले बता दिया था कि बल्कि इंकशाफ किया था कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान बनाने वाली पीटीआई जो है ये खतरनाक प्लान लेकर चल रही है। ये ऐसे ज़ालिम हैं जो हर जगह से, हर चीज़ से अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। अलीमा खान ने से खैर की तवक्का इसलिए नहीं है कि कहा जा रहा था कि ये सारी गेम ही अलीमा खान साहब की है। अलीमा खान ने एक इंतशारी प्लान बना रखा था और इसके सर पर ये जो जुनून है वो सर रहा था कि कैसे जो पार्टी है वो अपनी गिरफ्त में आ जाए। हाँ, अलीमा खान साहबा वज़ीर थी कि खान के बच्चे पाकिस्तान आएँ और जुमैमा मुखालफ़त कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जुमैमा खान ऐसे मुखालफ़त नहीं कर रही थी, इसे अलीमा खान के सारे प्लान का पता था। वो जानती थी कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाकर ये अपने अज़ाइम हासिल करना चाहती है। फैसल वाडा ने इंकशाफ किया कि अच्छा हुआ कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि पीटीआई इनके साथ वही करती जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। देखिए ये एक छोटी चीज़ नहीं है। वाडा साहब की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो हवा में फेंकते हैं और वो मीडिया की ज़ीनत बनते हैं। ये उनका शौक भी है और ये उनकी ड्यूटी भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाक़ाबिल यकीन होती है कि खुदा ना करे कि ऐसा भी हो सकता है। और फैसल वाडा साहब जो हैं, ये मुँह इतना मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना कि एडा कोई मोतबर बंदा नहीं है, लेकिन वो ये बात कर रहा है कि इमरान खान के बच्चों के साथ वही करवाना चाहते थे जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। अब अरशद शरीफ के साथ कीनिया में क्या हुआ वो आपको सबको पता है और अल्लाह ना करे फैसल वाडा साहब के मुंह में खाक हो जो इमरान खान साहब के बच्चों में ऐसी बात करे। बच्चे सबके साझे होते हैं। जब ये आपने खबर सुनी और जब ये मैंने खुद भी सुनी तो मतलब अपने बच्चे याद आ गए कि यार तो कैसा खबीस इंसान है, तो ये किस किस्म की खबर दे रहा है या किस किस्म की बात कर रहा है। लेकिन अगर 100 में से 5, 7, 10% भी आप सोचें कि वो जो बात कर रहा है तो वो ठीक है, तो देखिए कितनी खतरनाक बात है। अपने बच्चे हैं, मतलब कि भांजे भतीजे, खान साहब के बच्चे, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन इंकशाफ करने वाला जो वो कर रहा है कि इतना घटिया प्लान भी बनाकर बैठी है और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, फिर कह रहा हूँ कि मुँह में कहा, बच्चे सबके साझे होते हैं। ये दुनिया में क्या मैसेज जाएगा अगर इस किस्म की कोई हरकत कर रहे हैं या इस किस्म की कोई हरकत करना चाहते हैं। खैर एक इंतशारी जमात है, इनसे अच्छे की तवक्का नहीं और ये अपने फ़ायदे के लिए किसी को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये इमरान खान साहब की पार्टी है और इमरान खान साहब ने सारी उम्र यही किया है। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए किसको कहाँ ठोका, किसको कहाँ इस्तेमाल किया, किसको कहाँ इस्तेमाल करके छोड़ दिया, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इमरान खान साहब की जमात की। एक और अहम तरीन इंकशाफ हुआ है इमरान खान को किसके सामने थप्पड़ पड़े। अच्छा ये थप्पड़ों की गूंज वो याद है आपको जब ये तहरीक अदम इत्तेमाद का वक़्त था तब भी ये थप्पड़ों वाली बात हो गई थी। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब जो है उन्होंने एक धमाका किया है कि अदम इत्तेमाद पर वोटिंग ना कराने पर इमरान खान को शहबाज़ गिल की मौजूदगी में थप्पड़ पड़े। ये इंकशाफ खुद शहबाज़ गिल ने किया है। शहबाज़ गिल लोगों को बताता फिर रहा है कि इमरान खान को ज़ोरदार थप्पड़ पड़े और इमरान खान साहब की चीखें निकल गईं। इन थप्पड़ों के बाद इमरान खान ने तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग कराई थी, वरना वो वोटिंग नहीं करवा रहा था। अच्छा अब ये कहानी सारी ये है वो रात आपको शायद याद होगी जिस रात में असेंबली में मतलब कि सुबह का टाइम हो गया था और वोटिंग नहीं करवाई जा रही थी। सूरी साहब जो थे और स्पीकर असद कैसर साहब जो थे, फिर एक वक़्त में असद कैसर साहब जो है वो भाग गए वहाँ से और इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा हुआ था। वो कह रहा था कुछ भी हो जाए, क़यामत भी आ जाए, ये वोटिंग नहीं होगी। फिर आपको याद होगा उस रात में हेलीकॉप्टर इसके उतरने की एक हमें आई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हेलीकॉप्टर उतरे हैं।
اب ان ہیلی کاپٹرز میں فرشتے ہی آئے ہوں گے، فرشتوں کے علاوہ ان ہیلی کاپٹرز میں کون آ سکتا ہے؟ تو ان ہیلی کاپٹرز میں جب فرشتے آئے تو ان فرشتوں نے آ کر عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ووٹنگ کروائیں، ایسا نہ کریں، پورا جو ملک ہے، پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہے، اور آپ حالات خراب نہ کریں۔ عمران خان صاحب جب پھر بھی نہیں مانے تو وہاں پر شہباز گل اور کچھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے، تو جو عمران خان کو سمجھانے والے تھے انہوں نے پھر، وہ تو پتا قد بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں ہاں جی، اور پھر مزے کی بات ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، میاں والی جو ہے وہ میاں والی کو کاٹے گا، میاں والی والے جو ہوتے ہیں وہ ذرا قد بھی شاید ان کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو پھر اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز گل لوگوں کو کہہ رہا ہے یا کسی پرائیویٹ محفل میں یہ باتیں کی ہیں، اور یہ مزمل سہروردی صاحب کی چڑیا ہے جو وہ خبر نکال کے لائی ہے کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ تھپڑ مارے گئے، اور پھر عمران خان صاحب کی جو چیخیں ہیں اس کی آواز دور تک گئی، اور اس کے بعد پھر وہ عمران خان صاحب جو ہیں اٹھے، کپڑے کے سلوٹیں سیدھی کی، پھر وہ ڈائری ہاتھ میں پکڑی، اور پھر وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک عمران خان صاحب کو وہ تھپڑ نہیں بھول رہے، اور آج تک جو عمران خان صاحب کے وہ تھپڑ ہے نا، وہ ان تھپڑوں کا جو بدلہ ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، اور لے بھی آپ کے سامنے ہی ہے، وہ تھپڑوں کا بدلہ جو ہے وہ دڑا دڑ لے رہے ہیں، اور تھپڑوں کی گونج، وہ ایک فلم تھی نا تھپڑ کی گونج، دلیپ کمار اور انوپم کھیر صاحب کی، اب مجھے یاد نہیں آ رہا وہ فلم کا نام کیا تھا، اس میں وہ تھپڑوں کی گونج کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے۔ تو یہ جو تھپڑوں کی گونج ہے وہ بڑی دور تک جو ہے ہمیں وہ نظر آئی ہے، اور وہ بڑی دیر تک گھومتی رہی ہے۔ تو جی کل اسحاق ڈار صاحب سے ایک سوال ہوا جب ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ کوئی اگلی ترمیم جو ہے وہ پھر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی پچھلے والی ترمیم جو ہے اس کو تو ذرا اچھی طرح سے ہمیں ہضم کر لینے دیں، پھر اگلی ترمیم کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے کہا تھا ملک بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور یہاں پر ابھی کسی قسم کی کوئی ترمیم پر نہ کوئی چیز ہو رہی ہے، نہ ورکنگ ہو رہی ہے، نہ اس پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے، یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی اور میڈیا کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم ملک بڑی اچھی طرح سے چل رہا ہے، ہم ملک کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں، تو فی الحال ایسی کسی ترمیم کی کوئی نہ ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی جو ترمیم ہے وہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہم نہ ہی ابھی اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈپٹی وزیر کی طرف سے بیان بہت بڑا بیان ہے۔ آج انہوں نے لندن میں جو ہے وہ لندن انگلینڈ کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی، اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی فلائٹ ہے۔ ادھر پاکستان جو ہے وہ اونچی اڑان بھر رہا ہے۔ مریم نواز جاپان کا کامیاب ترین دورہ کر رہی ہیں، وہ پنجاب کو جاپان جیسا بنانا چاہتی ہیں، یہ خواب ہے، اور یہ خواب دیکھنا ہر حکمران کا کام ہے، اور خواب کو عملی جامہ پہنانا جو ہے میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی جاپان سے کچھ چیزیں جو پاکستان آ کر عوام کے کام آ سکتی ہیں، عوام کو ریلیف فراہم کر سکتی ہیں، وہ ان کو پاکستان لانا چاہتی ہیں۔ ان مقصد کے لیے وہ جاپان کے مطالعاتی دورے کر رہی ہیں۔ آج مریم نواز نے جاپان کے نیشنل سینٹر گلوبل ہیلتھ کا دورہ کیا، جہاں جگر، ذیابیطس اور متعدد امراضی علاج کے جدید جاپانی تحقیق اور سہولیات کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ اب یہاں پہ پاکستان میں ایک شور و گل ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو 40 لوگوں کا وفد لے کر جاپان گئی، یہ مطالعاتی دورہ ہے، اس میں آپ کو اگر 4 وزیر نظر آ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ مطالعاتی دورے میں کیا ہوگا، وہ لائیں گے، وہاں پہ آبزرو کریں گے، وہاں پہ انفارمیشن دیں گے، واپس آئیں گے، تحقیقات ہوں گی، تحقیقیں ہوں گی، ان پر کام ہوگا۔ تو یہ اگر لوگ ہوں گے تو کریں گے نا، اور اگر مریم نواز 2 وزیروں کے ساتھ اور ایک پرسنل سیکرٹری کے ساتھ 4 لوگوں کے ساتھ چلی جائیں گی تو وہ وہاں پر کیا پھر مطالعاتی دورہ ہوگا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ 40 لوگوں کا جو دورہ ہے، اگر جی وہاں پہ 10 کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ ہو گیا ہے، اور 16 کروڑ جو دے دیے ہیں پنجاب کے دورے کے لیے، تو 16 کروڑ اگر آپ ٹریول کریں گے تو پھر آپ کے ٹریول کے اخراجات ہوں گے، اور ان 16 کروڑ سے جو پنجاب کے 12 کروڑ لوگ ہیں ان کی قسمت بدلنے جا رہی ہے، تو یہاں پہ آپ 16 کروڑ کا حساب لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، ایک تو یہ خود کچھ کرتے نہیں ہیں، اور جو کچھ کرتا ہے تو اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحب اگر 40 لوگوں کے ساتھ گئی ہیں، 60 لوگوں کے ساتھ گئی ہیں، یا 100 لوگوں کے ساتھ گئی ہیں، وہ ایک مطالعاتی دورے پر ہیں، بہت ساری چیزیں ابزرو کرنے گئی ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھنے گئے ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے جاپان یہاں تک پہنچا ہے، یہی تھنک ٹینک ان کے ساتھ ہے کہ ہم پنجاب میں اس کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ تو خیر نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، کرتی رہے گی، اور جن کے کام تنقید ہے وہ آف کورس ان کو تنقید کے علاوہ آتا کہ ہے۔ ادھر اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے، انڈیکس مسلسل بلندی کی جانب سفر کر رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے پہلے دن ٹریڈنگ کے دوران پی ایس ایل ایکس 100 انڈیکس 704 پوائنٹ کے اضافے سے 1,48,196 کی بلند ترین سطح پر بلند ہوا۔ آج منگل کے روز کاروباری ہفتے کے دوسرے دن 100 انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھی گئی،
اور انڈیکس 1,49,000 کی سطح عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 100 انڈیکس اس وقت 888 پوائنٹ کے اضافے میں 1,49,084 پوائنٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی جو ہے نا ہمیں صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ملتی ہے۔ درمیان میں ایک فراڈیے کی حکومت آئی تھی، اس میں جو حال ہوا تھا اسٹاک ایکسچینج کا، وہ اسٹاک مارکیٹ کا، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ نواز شریف کے دور میں جب یہ 50 کراس کرتی تھی تو دنیا کی جو ہے اس میں دھومیں پڑ جاتی تھی، تو اب تو 150 جو ہے وہ 1,49,000 تو 1,50,000 کو کراس کرنے والی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور اچھی خبر جو کہ ہمارے لیے ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، وہ بھی کل اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں بتایا۔ ڈار صاحب نے بتایا کہ یہ کتنا مشکل تھا پی آئی اے کا جو پورا چیپٹر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے وزیر ہوا بازی تھے، انہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی جو ڈگریز ہیں وہ جیلی ہیں۔ تو اس کے بعد یورپ اور یو کے نے پاکستان کے تمام فلائٹ آپریشن بند کر دیے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یورپین 26 ممالک کے بہت سارے 26 ممالک کے لوگوں میں سے ہر ملک سے کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوتا تھا، تو ان 26 لوگوں نے ہم پر جتنی شرائط رکھی تھی وہ ان کو پورا کرنا ایک بہت بڑی جاب تھی، لیکن ہم نے ان 26 لوگوں کو سیٹسفائی کیا۔ پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایئرپورٹ سے یہ چیزیں علیحدہ کریں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ ایک وقت میں ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے ہم آلموسٹ تھک گئے تھے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اور اس کے بعد پچھلے سال 23 میں جو ہے وہ یورپین یونین جو ہے وہ جو پابندی ہے وہ اٹھا لی تھی، اور اسی لیے پیرس کی فلائٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یو کے جو ہے وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا، تو اس کے مسائل کچھ زیادہ تھے، تو پھر ہماری کافی فائٹ رہی یو کے سے، اور یو کے کو بتایا اور سمجھایا گیا کہ جب 26 ملکوں نے یہ ختم کر دی، تم لوگ اکیلے کیوں پرابلم کر رہے ہو؟ تو پھر یو کے کے بھی جو مسائل تھے وہ بھی ختم کیے گئے۔ تو ڈار صاحب بتاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ یو کے سے پابندی ختم ہوئی، اور انشاءاللہ 1 سپٹمبر کو مانچسٹر پہلی فلائٹ جو ہے وہ آئے گی۔ ان کی خواہش ہے کہ اس میں وہ خود آئیں، اور پی آئی اے کی بھی خواہش ہے کہ اس میں ڈار صاحب وزیر خارجہ صاحب آئیں، لیکن شاید ایسا ہو سکتا ہے یا نہ ہو، کیونکہ ان کی مصروفیت جو ہے وہ ڈار صاحب کی بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ لندن، اس کے بعد لندن کی باری ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ روٹس جو ہیں وہ ہم نے ترکش ایئر لائن اور دوسری ایئر لائنوں کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ شیئرنگ کی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اب اس کو واپس لینے میں اور اپنی ایئر لائن چلانے میں جو پی آئی اے کا ٹائم ہے، یا پی آئی اے کے جو روٹ ہے اس کو واپس لینے میں بھی ایک تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو اس پہ بیزی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مانچسٹر والی فلائٹ جو ہے وہ پہنچے گی، اس کے بعد جلد ہی پی آئی اے لندن سے بھی شروع ہوگی۔ انگلینڈ میں 1.5 ملین پاکستانی رہتے ہیں، 2-3 فلائٹوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ یہ تو اگر 50 فلائٹیں بھی اگر ایوری ویک پاکستان کی انگلینڈ سے ہوں، یورپ سے ہوں، تو شاید بھی کم ہوگی۔ لیکن آپ کو دبئی سے، آپ کو قطر سے، آپ کو اتحاد سے، یا مطلب جتنی ایئر لائنیں وہاں پر لاہور کا جو سیکٹر ہے وہ آلموسٹ بیزی ملتا ہے۔ تو اگر یہی لوگ ڈائریکٹ جو وہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں پوری دنیا، چاہے وہ کسی بھی ملک سے آ رہا ہے، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ، بیلجیم، تو وہ اگر ڈائریکٹ ان کو ایکسس ملے تو وہ کیوں اس پہ ٹریول نہیں کریں گے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ میرا سر جو ہے نا وہ سوتا سوتا گیا ہے، میں پتہ نہیں کیسے یہ ہو ہی جا رہا ہے بس۔ تو ایک تو مجھے نسخہ بتائیں کہ یہ سر درد کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ بولنے سے اور زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ وزیر اعظم کی طرف سے، این ڈی اے کی طرف سے ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ متاثرین کے لیے بھیجا گیا، جس میں گاڑیوں کے قافلے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ خوراک ایک بڑی تعداد میں بھیجی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اس پہ بالکل اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، جانیں تو جو گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو حکومت پورا کرنے کے لیے پورا عزم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو حفظ امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ رائے کا اظہار کرنا نہ بھولا کرے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔